जरा ये वीडियो देखिएगा। मुतनाज़ा मजहबी स्कॉलर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस का ये बताना है कि जहलम में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की एकेडमी को भी सील कर दिया गया है। मशीन मोहल्ला में वाक़ई उनकी एकेडमी से गिरफ्तार किया गया। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा पर अप्रैल 2023 में दफा 295 के तहत भी मुकदमा दर्ज हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कैसर अहमद राजा। उम्मीद है आपकी तबीयत ठीक होगी। जैसा कि बात आपके इल्म में है कि इंजीनियर मिर्जा को गिरफ्तार कर लिया गया, या जो मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर है उसके तहत प्रोटेक्टिव कस्टडी हिफाजती तहवील में ले लिया गया। इसके ऊपर अब दो तरह की आरा पाई जा रही हैं। एक उस तबके की तरफ से है जिसके बारे में मैंने उनकी पॉडकास्ट में कहा था कि आप उनकी डार्लिंग हैं, यानी कि पाकिस्तान के जितने भी सेकुलर्स हैं और ओवरसीज़ जो एथियस्ट हैं वो भी इसके अंदर शामिल हो चुके हैं, जो मुख्तलिफ तरह की शिकायतें कर रहे हैं कि नहीं ये तो इस्लाम सिखाते थे, अच्छा, और ये तो मौलवियों के ख़िलाफ़ थे। हालांकि किसी एथियस्ट को तो ये कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उनकी अपनी थ्योरी है कि नहीं ये मदरसों के ख़िलाफ़ था बंदा, इसलिए इसको पकड़ लिया वगैरह वगैरह वगैरह। तो वो सारा हिमायती ग्रुप एक तरफ है। दूसरी तरफ वो ग्रुप है जो समझते हैं कि जो हिफाजती तहवील है ये तो काफ़ी नहीं है, ये तो आप उसको आदमी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं जिस पे इतने संगीन इल्ज़ाम हैं, 295C होना चाहिए। अब ये दो तरह की ये धड़े ऑनलाइन इस वक्त पाए जा रहे हैं। मैं ब्रीफ एनालिसिस इस पे मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, और उसके बाद जो मेन चीज़ है कि इस वक्त चूँकि सेकुलर आप उसको क्या कहें, धड़ा कहें, आप उसको एक जथा कहें, वो टोटली गलत स्पिन अप्लाई करने की कोशिश कर रहा है कि क्यों ये प्रोटेक्टिव कस्टडी में लिया गया है इंजीनियर को। तो वो उस नैरेटिव का रिबटल बहुत ज़रूरी है ताकि जो असल हकीकत है वो लोगों तक सामने आए ना। क्या 295C लगनी चाहिए, एक लीगल मामला है, इस पे तहकीक बहरहाल हो, और उसके बाद अगर बात वहाँ तक जाती है तो बहरहाल मुल्क का जो एक लीगल फ्रेमवर्क है उसके अंदर रह के काम ये हो सकता है। क्योंकि ये आदमी का हक होता है ना कि उसके ऊपर जब एक चीज़ एलज की जाती है तो उसके पास राइट है कि वो अपना दिफा करे। बट दिस इज़ नॉट टू से कि 295C ये एक आखिरी मंजिल है कि नहीं, वो लगनी चाहिए। इफ़ देर इज़ एनी थिंग एल्स, तौहीन मज़हब है, उसके अलावा अगर गलत फहमी है या कोई ऐसी बात है, या उसके अंदर कोई ऐसी गुंजाइश निकलती है कि ये अल्फाज मेरी गलत फहमी की बिना पे मेरे मुंह से निकल गए, उसके अंदर कोई ऐसी गुंजाइश है, तो पर्सनली तो मैं इस चीज़ को मैं फेवर करूँगा कि कोई ऐसी गुंजाइश अगर निकलती है। लेकिन ये फ़िकी मामला है, मैं इस पर बात ज़्यादा नहीं करता। पर दिस इज़ वन साइड जो कि उनकी ये आर्गूमेंट है। जो दूसरी साइड है सेकुलर्स की, मुझे समझ नहीं आती इनकी कि आप लोग हर चीज़ बेच के खाने वाले लोग हैं, लोगों की गुर्बत बेच के खाने वाले लोग हैं, और हम गरीब के लिए बात कर रहे हैं, सिस्टम के बेनिफिशरी हैं, सिस्टम के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं, इनके सिस्टम बेच के खाने वाले हैं, अक़लीतों के हक़ में बात कर रहे हैं, अक़लीतों को बेच के खाने वाले। मैं बड़ा कूल आदमी हूँ, मुझे आप मुला ना कहिएगा, मैं अक़लीतों के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं उनके हक़ में हूँ। आई एम अ कूल बॉय, आई एम अ कूल गर्ल। बट हियर वी हैव अ सिचुएशन इन विच एक आदमी है जिसने क्रिश्चियंस के ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाया, उनकी ज़िंदगी को वनरेबल किया। आपको पता है कि रिलीजियस सेंसिटिविटी पाकिस्तान में किस लेवल की है। उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाने के बाद फिर उसको डबल डाउन नहीं किया, ट्रिपल डाउन नहीं किया, बल्कि क्वाड्रुपल डाउन किया। 3-4 दिन के अंदर अंदर वो लफ्ज़ कहा, क्रिश्चियंस के हवाले से बार बार कहा, जबकि क्रिश्चियंस खुद कह रहे हैं कि देखो भाई हमने ये चीज़ नहीं कही है। तो अचानक हमारे सेकुलर्स, इनमें से एक ऐसी शख्सियत भी है जिन्होंने कुछ दिन पहले एक छोटा सा क्लिप बनाया जिसमें एक हिंदू पाकिस्तानी बच्चा है जो कह रहा है कि मैं क्या बताऊं, वज़ीर आज़म बन के क्या करूंगा, मैं तो नहीं बन सकता। साइड नोट है ये कि वो बच्चा क्रिश्चियन भी हो सकता था, किसी और कम्युनिटी का भी हो सकता था, बट हैज़ टू बी अ हिंदू, बिकॉज वी अंडरस्टैंड कि ज़्यादा ऑडियंस जो है वो कहाँ से लूज़ हुई है, कहाँ से आनी थी। तो खैर, आप क्लेम कर रहे हैं कि आप अक़लीतों के साथ खड़े हैं, आप कंडेम तो कर दें कि एक आदमी अक़लीतों के ख़िलाफ़ मुसलसल झूठ बोले जा रहा है। ना सिर्फ ये कि आप कंडेम नहीं कर रहे हैं, बल्कि ऑन दी अदर हैंड आप उसके दिफा के लिए आ गए हैं। ऑल ऑफ सडन आपको अक़लीतें अच्छी नहीं लग रही हैं, ऑल ऑफ सडन आप भी ये कह रहे हैं कि नहीं, जो उसने कहा है बिल्कुल ये अक़लीतें ऐसी ही करती हैं। इस माहौल में, जब मुल्क में इतने सेंसिटिव एक माहौल चल रहा है, पहले ही इतने सेंसिटिव ब्लास्फेमी के केसेस हैं, ऐसे माहौल में इस तरह की शरारत करने की आखिरकार ज़रूरत है ही क्या? और फिर इंजीनियर साहब की शान में इतनी गुस्ताखी हो जाती है कि उनके मुंह से गलत बात निकल गई है, तो नहीं भाई, मैं तो इसको अब दोबारा से कहूँगा, फिर कहूँगा, फिर कहूँगा। तो जाहिल आदमी जो होता है ना, जिसकी कोई अच्छी ग्रूमिंग नहीं होती, अच्छी ग्राउंडिंग नहीं होती, उसको अंदाज़ा नहीं होता इस चीज़ का कि मैंने अगर गलत किया है तो उसके बाद मैं माजरत करूँगा तो मेरा कद बढ़ेगा, पीपल विल सी दैट एज अ गुड थिंग। बल्कि वो एक ख़ास एक जहन जो एक खन्नास से भरा हुआ होता है कि मैंने अगर माजरत कर ली तो शायद मेरी शान में गुस्ताखी हो जाएगी। दैट इज सॉर्ट ऑफ पर्सन वी आर डीलिंग विद। तो ये तो हो गए हमारे सेकुलर्स जो उन्होंने एक शुरू किया हुआ है। अब हम आते हैं उन बातों की तरफ जो उस नैरेटिव को जो सेकुलर्स फैला रहे हैं, जो दिफा करने के लिए कि ये तो मदारिस के ख़िलाफ़ बात करते थे इसलिए, या ये तो बड़ी अच्छी बातें करते थे, रैशनैलिटी की करते थे, वगैरह वगैरह वगैरह। नाउ हियर इज़ अ थिंग,
میں وہ الفاظ بار بار نہیں دہرانا چاہتا، لیکن جو کرسچنز کے حوالے سے یہ بات انجینئر نے کہی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی عورت سے شادی کی اجازت ہے۔ اب یہاں پہ 3 سچویشنز انفولڈ ہوتی ہیں، اور یہ بڑی باریک چیزیں ہیں، میں آپ کی توجہ چاہوں گا کہ ان کو دھاگوں کو ہم ایک سے دوسرے سے علیحدہ کر کے انڈیویجولی سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو وہ 3 چیزیں ہیں، نمبر 1 کہ مسیحی کیا کہتے ہیں، نمبر 2 مسیحی جو سمجھتے ہیں اور اس سمجھ کی تشریح کے لیے جو الفاظ ہیں وہ کیسے ہیں اور وہ کیا استعمال ہونے چاہیے یا نہیں، اور تیسرا یہ کہ کیا گستاخ رسول سے جو عورت ہے وہ سے شادی ہو سکتی ہے نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 3 چیزیں ہیں جو ہم نے ڈسکس کرنی ہیں۔ چلتے ہیں پہلی کی طرف۔ سب سے پہلے جو ان کا الزام ہے کہ عیسائی ایسا کہتے ہیں۔ دیکھیے، اگر ایک چیز میں ابہام آ جاتا ہے تو پھر آپ حسن ظن رکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے، جو معاملات ختم ہونے والے ہیں اس کو ہم چھیڑتے نہیں ہیں، اس کو ہم پھیلاتے نہیں ہیں۔ تو اگر پاکستان کی مسیحی کمیونٹی یہ کہتی ہے اور انٹرنیشنل مسیحی کمیونٹی یہ کہتی ہے کہ نہیں، یہ ویو جنرل نہیں ہے، کسی انڈیویجول کا ہو سکتا ہے، کسی آدمی کا ہو سکتا ہے، لیکن یہ مجموعی طور پہ اس کو پوری کرسچینٹی کے اوپر، اور جب ہم کہتے ہیں کرسچینٹی تو اس کے اندر جتنے بڑے بڑے اس کے اندر مسالک پائے جاتے ہیں، جو کیتھولوسزم ہے وہ ایک طرف ہے، جو چرچ آف انگلینڈ کے لوگ ہیں، پروٹیسٹنٹس، وہ سارے، تو آپ سب پہ جنرلائز کر دیں کہ وہ سارے کے سارے ایسے ہی ہیں، تو یہ بڑی زیادتی کی بات ہے۔ جب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ویو نہیں ہے تو بات ختم، آپ کیوں ان کی طرف سے ایسی باتیں کہتے ہیں؟ پھر آپ کا یہ کہنا کہ نہیں، دیکھیں انہوں نے تو بحثیں کی ہیں، انہوں نے یہ کیا ہے وہ کیا ہے۔ دیکھیں، کرسچینٹی کی نیچر کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں، یہ وقت کے ساتھ ایوولو ہوتی ہے۔ اگر کسی زمانے میں یہ ویو رہا ہے تو کیا آج بھی ہے؟ تو کرسچینٹی کا کسی زمانے میں ہم جنس پرستوں کے حوالے سے اور ویو تھا، آج ان کا اور ویو ہے۔ کسی زمانے میں ایوولوشن کے حوالے سے اور تھا، وہ کسی، اب یہ وہ غلط ہے صحیح ہے میری بحث نہیں ہے، لیکن وہ نیچر یہ ہے کہ وہ ایک چیز ایوالو ہوتی رہتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ۔ تو آج ہم جب عرف میں ہیں، اس کنٹمپری پیراڈائم میں، کیا ان کا یہ ویو ہے؟ آبویسلی ناٹ، بالکل نہیں ہے۔ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو ہر چیز گروک سے پوچھ لیں یا چیٹ جی پی ٹی جلدی مجھے فلاں چیز بتا دو، بٹ what I have done is کہ چیٹ جی پی ٹی سے کہ جو اوور آل ویو ہے اس کو اکٹھا کر کے کہ مجھے بتاؤ کہ کیا عیسائیت میں یہ عام ویو رائج ہے، تو اس کا بھی یہ جواب تھا بیسڈ آن بلینز آف کرسچن ڈاکومنٹس، اربوں کے حساب سے کرسچن ڈاکومنٹس پہ اس نے جو اپنا ویو فارم کر کے دیا کہ نہیں، یہ عمومی کرسچنز کے اندر یہ تاثر نہیں ہے، وہ نبی نہیں مانتے، وہ ایک اور چیز ہے، لیکن وہ اس طرح کی بات نہیں کہتے۔ یہ انجینئر کو اس چیز پہ اس کو خدا کا خوف کرنا چاہیے تھا کہ 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ، 4 دفعہ اسی بات کو ڈیفینڈ کیا جا رہا ہے کہ نہیں، یہ ایسا ہی کہتے ہیں۔ یہاں یہ بہت ضروری ہے کہ کرسچن جو انٹلیکچوئلز ہیں وہ اصل میں جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آج کی دنیا میں کیا سمجھتے ہیں، یہ آپ تک پہنچانا ضروری ہے۔ نوبل laureate جارج برنارڈ شاء وہ کہتے ہیں کہ I believe if a man like him were to assume the dictatorship of the modern world, he would succeed in solving its problems in a way that would bring it much needed peace and happiness۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر عہد حاضر میں جو معاملات ہیں، جو حکومت ہے، اگر وہ ان کے ہاتھ میں ہو تو وہ دنیا میں امن قائم کریں گے، دنیا کے مسائل کو حل کریں گے۔ That's a Nobel laureate who is saying that۔ Move on۔ Reverend Bosworth Smith کہتے ہیں if ever any man had the right to say that he ruled by right divine, it was Muhammad, for he had all the power without its instruments and without its supporters۔ کہ اگر کوئی بھی آدمی دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس نے ایک رائٹ ڈیوائن کے ساتھ حکومت کی، تو وہ صرف جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ باقی بڑی تفصیل میں انہوں نے لکھا ہے، میں ایک چھوٹا سا ان کے اقتباس کا بھی ایک چھوٹا حصہ ہے، وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ But there is more۔ ولیم مونٹگومری واٹ کہتے ہیں to espouse Muhammad an impostor raises more problems than it solves۔ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ یہ فرض کر لینا کہ وہ نہیں تھے جس کا انہوں نے دعویٰ کیا تھا، اس سے سوالات زیادہ جنم لیں گے جوابات کی نسبت۔ یعنی تھرو آؤٹ ہم جس طرف سے بھی دیکھیں، جو پچھلی ہماری جو ایک اسکالرشپ ہے جو کہ اورینٹلزم کے بعد کی ہے، سرٹنلی ان میں تو یہ جنرل ویو بالکل بھی نہیں پایا جاتا۔ اب میں دوسرے حصے کی طرف بڑھتا ہوں، لیکن دوسرے حصے کی طرف جانا کیوں ضروری ہے؟ وہ اس لیے کہ انجینئر نے ایک جگہ جا کے اپنا بیان تھوڑا چینج کر دیا کہ نہیں، میں یہ نہیں کہتا وہ ایسا کہتے ہیں، میں یہ کہتا ہوں وہ سمجھتے ہیں، حالانکہ بات کہہ چکا ہے کہ وہ کہتے ہیں۔ چلے مان لیتے ہیں 1 منٹ کے لیے کہ
وہ ایسا کہتے نہیں ہیں، ایسا سمجھتے ہیں۔ اب چلتے ہیں اس حصے کی طرف کہ یہ سمجھنے والا کیا ایشو ہے۔ یہ کہہ دینا کہ کرسچنز ایسا سمجھتے ہیں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کے ایکسپریس الفاظ نہیں ہیں، یہ صرف ان کی سمجھ ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ جو ان کی سمجھ ہے اس کے اوپر لفظ تو آپ اپلائی کر رہے ہیں۔ تو آپ اگر خبر دے رہے ہیں کہ فلاں یہ سمجھتا ہے تو کیا آپ وہی لفظ استعمال کریں گے؟ یہ بہت ہی باریک بات ہے، یہ سمجھنے والی بات ہے کہ ایک آدمی سمجھتا ہے کہ فلاں آدمی فلاں کا باپ ہے، دیٹ از دی انڈرسٹینڈنگ دیر۔ اب آرٹیکولیشن میں وہ یہ کہے کہ یہ تمہارا باپ ہے، تمہارے ابا حضور ہیں، تمہارے والد صاحب ہیں، یا یہ وہ آدمی ہے جو آپ کی ماں کے ساتھ بیڈ شیئر کرتا ہے، یا وہ ساری یہی باتیں سمجھ رہا ہے۔ بٹ وچ ون وڈ یو چوز؟ جب آپ اس کو آرٹیکولیٹ کر رہے ہو، وہ انجینئر صاحب کے بارے میں کوئی آدمی بات کہے، وہ کیا چوز کریں گے؟ اگر کوئی آدمی سمجھتا ہے تو اس سمجھ کے اوپر تشریح کے لیے آپ کے پاس کوئی اور لفظ نہیں تھا۔ اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جس کے لیے قرآن میں آیت آتی ہے، صحابہ کے لیے آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہ لفظ استعمال نہ کرنا، بلکہ وہ والا کرو کہ فرق رہے کہ جانوں کا مالک اور ہوتا ہے، چراواہا اور ہوتا ہے، یہ فرق رہے بیچ میں۔ تمہیں کوئی خیال نہیں آیا انجینئر کہ اگر کسی کی سمجھ کو ایکسپلین کر رہے ہو تو زبان تو تمہاری ہے نا، اس میں تم کوئی قریب کا لفظ کہہ دو، حالانکہ یہ ان کی سمجھ بھی نہیں ہے، لیکن تم نے یہ الزام لگا دیا ان کی سمجھ ہے، تو یہ الفاظ کیوں بار بار ادا کرتے ہو جس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں کہتے، کہہ تم رہے ہو، یو آر سیئنگ اٹ۔ مطلب ایسا عجیب معاملہ ہے، پھر ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، تین دفعہ نہیں، چار دفعہ رپیٹ کرنا، بار بار رپیٹ کرنا۔ اب اس میں سے جو مسئلہ ہے نا وہ یہ ہے کہ دیکھیں، کچھ ہم جب بات کرتے ہیں تو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں تو ہمارے زبان کے اوپر سرٹن احترام کے پہرے ہوتے ہیں کہ بات اس پیرامیٹر سے باہر نہ نکل جائے۔ یہ الفاظ وہ ہیں جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن بار بار رپیٹ کرنے سے کیا ہوگا کہ وہ جو ایک حجاب ہے، وہ جو ایک پردہ ہے، وہ جو پہرا ہے، اس کا کشف ہے، وہ اٹھ جائے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے الفاظ استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ This is what he needs to understand۔ نہ میں ایک منٹ کے لیے بھی نہیں کہوں گا کہ آدمی جان بوجھ کے ایسی باتیں کرتا ہے، میں اس کو یہ مارجن بھی دینے کو تیار ہوں کہ شاید یہ ذہنی طور پہ اس لیول کا نہیں رہا، اس کی ایگزامینیشن ہونی چاہیے۔ کوئی آدمی آن پرپز اس طرح کی حرکتیں کرے تو یا تو اعلان جنگ کر رہا ہے، یا پھر there has to be something wrong up there۔ I wish it is the latter not the former۔ لیکن آخر کار جہاں پہ ہم کھڑے ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کا ذکر اتنا ہلکا کر دو، اتنا، جس کے بارے میں قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ ہم نے بلند کر دیا ہے آپ کا ذکر، وہ ذکر اتنا زیادہ آپ کم کر دیں، اتنا کم کر دیں کہ ایسے الفاظ عام لینگویج میں، اب اس آدمی کی وجہ سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے ایکسپلین کرتے ہوئے یہ الفاظ کہے، وہ تو ان پہ تو گناہ نہیں ہے کہ وہ تو کنڈیم کر رہے ہیں، وہ تو ایکسپلین کر رہے ہیں۔ کس طرح کرسچنز کو اس نے خطرے میں ڈالا، کس طرح سے ان کو پاکستان میں ہی ایک، حالانکہ کیا فرق کیا ہے آپ میں اور ایک کرسچن، یعنی کہ مسلمان ہے ایک کرسچن ہے، دونوں پاکستانی ہیں، کیا فرق ہے ان میں؟ نتھنگ۔ لیکن اس کے باوجود سیکولرز نے بھی اپنی اوقات دکھائی اور انجینئر نے تو پہلے ہی اپنی اوقات دکھائی ہوئی ہے۔ خیر، یہ بات یہاں پہ ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں کہ جو کرسچن خاتون ایسی، یا کوئی بھی اہل کتاب کی خاتون جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسا ویو رکھتی ہے، اسے شادی جائز ہے یا نہیں ہے؟ میں نے بہت علماء سے یہ بات پوچھی کہ کوئی عورت جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ویو رکھتی ہو، یہ ان کے بارے میں سمجھتی ہو، وہ لفظ جو اس نے استعمال کیا بار بار، تو کیا اسے شادی جائز ہے؟ ہر جگہ سے ایک ہی جواب ہے، بالکل جائز نہیں ہے، بالکل جائز نہیں ہے۔ یہ ہو کیسے سکتا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، اتنا مشہور واقعہ جس میں یہ ایسرٹین کیا جا رہا ہے کہ ہمارے لیے سب سے زیادہ اہمیت کی حامل کون سی شخصیت ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فیملی کا ذکر کیا، لیکن جب بات کنکلوڈ ہوتی ہے تو انہوں نے بھی کہا کہ نہیں، مجھے اپنی فیملی، بیوی جو ہے فیملی کے اندر آتی ہے، ہسبینڈ فیملی کے اندر آتا ہے، کہ کوئی کسی عورت کے لیے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اس کا ہسبینڈ نہیں ہے، اس کے ماں باپ نہیں ہے، کسی مرد کے لیے اس کی بیوی، اس کے بچے، اس کے ماں باپ یہ نہیں ہیں۔ اینڈ آف سٹوری۔ بیوی کیا چھوٹا سا رشتہ ہوتا ہے
یعنی اس میں اب جو یہاں پہ جو بہت ہی باریک واردات ہے اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں، اور بالخصوص جو علماء ہیں، میں چاہوں گا کہ میں طالب علم آدمی ہوں، اگر میں آپ کی توجہ تھوڑی دیر کے لیے میں جیت سکوں، کہ اگر آپ اس چیز کو لوگوں میں عام کر دیتے ہیں کہ وہ کرسچن یا اہل کتاب کی باقی خواتین ایسا نظریہ رکھتی ہیں جو ان سے بھی شادی جائز ہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ توہین رسالت کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ توہین رسالت کرنے والی آپ کی شریک حیات ہے۔ تو اسلام نے تو الاؤ کیا ہوا ہے، اسلام نے الاؤ کیا ہوا ہے کہ جو عورت ایسے ویوز رکھتی ہے وہ تمہارے بچوں کی ماں بن سکتی ہے، تمہاری بیوی ہے، اس کے ساتھ تمہارا زندگی گزارنا یہ پرفیکٹلی نارمل بات ہے۔ اس سے یہ ہوگا کہ کل بات 295C تک چلی جائے گی، باقی جو توہین کے قوانین ہے اس تک چلی جائے گی، کہ جو ریلیجن ایک توہین کرنے والی، ایک شاتم رسول خاتون سے شادی کرنے کی اجازت دے سکتا ہے، تو وہ توہین کو تو اتنا سیریس نہیں لیتا نا۔ پھر یہ کیوں آپ لوگوں نے خود ہی قانون بنا دیے ہیں، کیوں آپ نے یہ کر دیا ہے وہ وغیرہ، بات وہاں تک چلی جائے گی نا۔ فور دس مین ٹو کم اپ ود دی آئیڈیا کہ آپ ایک توہین کرنے والی خاتون سے شادی کر سکتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ بات اب صرف عیسائیوں تک نہیں رکی ہوئی کہ وہ ایسا سمجھتے ہیں، یہ تیر کہیں اور لگایا جا رہا ہے، یہ نشانہ بیچ میں کوئی اور ہے۔ اینٹ سے اینٹ رکھ کے دیوار بنائی جاتی ہے نا، اینٹ سے اینٹ، یہ اینٹ کے ساتھ اینٹ لگائی جا رہی ہے۔ اس لیے میری جو علماء سے بھرپور درخواست ہے کہ اس معاملے میں جو باقی کارروائی ہوتی ہے، میں یہ ایک چیز میں کلیئر کر دوں اپنی بات پوری کرنے سے پہلے، بحیثیت انسان میں، یعنی بحیثیت مسلمان تو میرا ہے کہ میں فقہ کے ساتھ ہوں جو اس کے ہیں، جو اسلام کی شریعت کے احکام، اس کے اندر کوئی گنجائش بنتی ہے کہ یہ انسان اپنے الفاظ واپس لے، معافی کی گنجائش بنتی ہے، میں سب سے بڑا سپورٹر اس چیز کا ہوں گا کہ اس معاملے کو یہاں ختم کر دیا جائے، کیونکہ جو اہانت ڈسکس ہو رہی ہے وہ دروازہ بند کر دیا جائے۔ اور انجینئر صاحب سے، ان کی فیملی سے ریکویسٹ کروں گا کہ جناب چھوڑ دیجئے، آپ غصے میں ہیں، جو بھی آپ کی زندگی کے سرکمسٹانسز ہیں، وہ بند کمرہ ہے، وہ کچھ بھی ہے، وٹ ایور اٹ از، جسٹ لیٹ اٹ گو فار اے منٹ، لیٹ اٹ گو فار اے منٹ، جانے دے کچھ عرصہ۔ جو آپ کام پہلے کر رہے تھے اس کو ایکیڈیمک لیول پہ کریں، اس میں بدتمیزی نہ کریں کہ فلاں بابا یہ اور ان کے لیے ایسے توہین آمیز الفاظ کہہ دینے، وہ نہ کہیں، علمی لیول پہ اختلاف کریں، یہ بڑے عرصے سے چلا آ رہا ہے، آپ کی پیدائش سے پہلے بھی یہ اختلافات چل رہے تھے، اچھے طریقے سے چل رہے تھے۔ اوبیسلی دیٹ از ناٹ ٹو سے کہ سب نے اچھے طریقے سے کیا، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو جنرل روایت ہے، اس نے کتاب لکھی، اس نے کتاب لکھی، اس طرح سے آپ کام کرتے رہیں۔ آج ویڈیوز کا زمانہ ہے، آپ وہ کرتے رہیں، دیٹس فائن۔ تو میں اس حق میں ہوں گا کہ یہ معاملہ اس طرح سے ہو جائے، لیکن اگر یہ صاحب پھر بھی اڑ جاتے ہیں، ان کا جو سیکولر جتھا ہے وہ ان کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، ان کی اکیڈمی کے لوگ سارے ان کے آگے پیچھے شاگرد اسٹوڈنٹ جو بھی ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، تو پھر اس چیز کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے کہ یہ اس مسلمانوں کو اس چیز پہ قائل کرنے کی کوشش کرنا کہ توہین کرنے والی خاتون سے شادی جائز ہے، یہ ایک پھر اینٹ سے اینٹ ملانے والی بات ہے۔ گنجائش نکلتی ہے، یہ الفاظ واپس لیں، دیٹ از دا بیسٹ۔ یہ سٹینڈ لیں تو پھر سٹینڈ لینا پڑے گا۔ دس از واٹ آئی وانٹڈ ٹو ایکسپلین۔ لوگوں سے ایک آخری بات میں ضرور کہوں گا کہ وہ سارے لوگ جو اس وقت انجینئر کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، پبلک میں نہیں، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، اپنے گھر میں بند کمرے میں تنہا ہو کے ایک دفعہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہی الفاظ کہیں، اور کرسچنز کے حوالے سے ہی کہیں، تو دیکھیں کہ آپ کے کلیجے میں ہاتھ پڑتا ہے یا نہیں پڑتا۔ اگر پڑتا ہے تو پھر چھوڑ دیجیے یہ باتیں، اور اگر نہیں پڑتا تو پھر میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے۔